बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक ख़बर ये है कि आज सिक्योरिटी का एक आला सतही इजलास था वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें आर्मी चीफ समेत पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान हैं उन शख्सियात ने शिरकत की, उन ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या डिस्कस नहीं हुआ और क्या डिस्कस होना चाहिए था, ये सारी बातें, और वज़ीर आज़म साहब का अपना फोकस कहाँ है, मतलब वो उनका अपना ध्यान किधर है, ये वाली एक मामला है जो यकीनन डिस्कस करने के काबिल है। और दूसरा एक वो ख़त जो 14 मार्च की रात 8 बजे 14 मार्च 2019 की रात को 8 बजे तहरीर किया गया उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के नाम, और जिसने तहरीर किया उसने लिखा कि जनाब चीफ़ जस्टिस, मैं बेगुनाह हूँ और मुझे जलील करने के लिए मेरी तजलील करना किसी को मकसूद है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो है वो मुजरमों जैसा सलूक हो। मैंने इस मुल्क की खिदमत की है। बड़ा एक दर्दनाक वाक़या है ये वाला। ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब थे जो कल 3 साल बाद अपने एहतजाजन उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख कर, और कहा था कि ये मैं ख़त इसलिए लिख रहा हूँ और अपनी जान इसलिए दे रहा हूँ कि बेगुनाह लोगों को नैब के हाथों जलील होने से बचाया जाए। और जो मंज़र दुनिया भर में दिखाए जाते हैं फिर इज़्ज़तदार लोगों के, इस नैब ने पाकिस्तान के जो असातिज़ा थे, मतलब वाइस चांसलर लेवल के जो लोग थे, उनके वॉशरूम्स तक कैमरे लगाए हुए थे। तो ये एक बड़ा संग दिल किस्म का इदारा है, बड़ा जिसको हम कहते हैं कि ना एहसासे, जिसको कहते हैं ना जी कि इंसानियत से आरी, और बड़ा अपनी इसकी मेरा ख्याल है कि इसका अपना एहतसाब होने वाला है इस अदारे का। और फिर इस अदारे के सरबरा, मतलब जिसको कहते हैं ना बदनामे ज़माना, और फिर उनकी जो किरदार के मतलब जो हमने वीडियोस, वो तैयबा खातून नामी वाली वीडियोस देखी, उसके बावजूद इनको इस कुर्सी पर बिठाए रखना ये बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ा सवाल था। और इसका मतलब ये था कि यहाँ पर एक ऐसा, मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो एक करैक्टरलेस आदमी चाहिए। अगर मैं इसकी उर्दू करूँगा तो फिर ये बहुत बुरा हो जाएगा। वो आजकल है ना कि जी कि वो इज़्ज़तें उछल रही हैं, वज़ीर आज़म साहब को लगता है ना कि जी कि पाकिस्तान में इज़्ज़तें उछल रही हैं। भाईजान, ये इज़्ज़तें उछलना होता है, ये होता है इज़्ज़तें उछलना कि लोग आपके इज़्ज़त उछालने के डर से अपनी जान दे दें। तो मैं वो बात जो कर रहा था कि करैक्टरलेस बंदा इस ओहदे के ऊपर चाहिए, ताकि जो कहा जाए वो आंखें बंद करके मिन्नो। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, एक पाकिस्तान के एक हसास अदारे के सरबराह ने मुझे ये वाली बात बताई थी कि यार कि इतनी अहम वीडियो आने के बावजूद मुझे लगता है कि ये अभी तक वो टस से मस नहीं हुए। और फिर एक होता है ना कि बंदा कहता है यार अब तो जो मेरे ख़िलाफ़ होना था, मतलब बहू बेटियों वाला बंदा हो और उसके बारे में इस तरह की वो नाज़ेबा उसकी आ जाए, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, अल्लाह ताला सबके पर्दे रखे। तो इस तरह की एक आ जाए उसके किरदार से मुतल्लिक कोई वीडियो, इस तरह का कोई सबूत, तो वो फिर भी जनाब सहमा और डरा बैठा रहे कुर्सी से चिमट के। इस तरह का बंदा तो फिर कहता है, निडर हो जाता है कि अच्छा आप लोगों ने जो करना था मेरे खिलाफ कर लिया, हुण मैं किसी को नहीं छेड़ना। तो वो साहब कहते हैं जो एक हसास अदारे के सरबराह के तौर पर ओहदे से रिटायर हुए, उनको लगता है कि ये मौसूफ़ की कोई इससे भी कोई ख़तरनाक वीडियो है किसी के पास, कि उन्होंने ये टीज़र के तौर पर छोड़ी थी कि पायन हमारी बात ना मानी तो फिर वो वाली वीडियो भी आ जाएगी। और वो वाली वीडियो इस तरह की है कि वो इससे भी गंदी, इससे भी ख़तरनाक, इससे भी खौफनाक। इसमें तो एक औरत को उन्होंने, वो चूँकि वो मुंह मत्थे लगती थी, औरत खूबसूरत थी, और उसको वो लिफ्ट नहीं कराती थी चेयरमैन साहब को, और उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उसके शौहर के ख़िलाफ़ झूठा सच्चा पता नहीं किस तरह का, और मुतालबा क्या था कि आएँ, मुतालबे जो इस तरह के होते हैं, इस तरह के मर्दों के औरतों के बारे में एक्सप्लॉइट करने वाले, तो नैब ने हमेशा एक्सप्लॉइट किया है। और मतलब वज़ीर आज़म, मुझे पिछले वज़ीर आज़म की बात याद आ रही है, नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने भरी महफिल में कहा था कि ये लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं नैब वाले, और ये पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बुला के जलील करते हैं, और इनको ज़रा कोई तरीके के साथ काम करना चाहिए। हालांकि
یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی مکافات عمل ہے کہ یہ بھگتنا پڑا نا پھر نواز شریف صاحب کو نیب والا، کیونکہ نیب کو تو آپ جناب سرکار نے، نواز شریف صاحب نے اس وقت، چونکہ وہ عمران خان کی جگہ پہ ہوتے تھے اور بے نظیر بھٹو کو سبق سکھانا مقصود تھا، اس لیے اس کو اور اس کے شوہر کو مطلب کہہ لیں کہ زنجیریں پہنانے کے لیے، سیاست سے روکنے کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے، واٹس ایور انہوں نے دیوار کے ساتھ لگائے رکھا نیب کے ذریعے۔ اس وقت احتساب الرحمان صاحب، سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے جو سمدھی ہیں، جو سسر سمدھی ہیں مریم صاحبہ کے اور سسر ہیں جنید صفدر صاحب کے، اور انہوں نے ات خدادہ ویر جس کو کہتے ہیں نا، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں، یہ جو موجودہ چیئرمین یا موجودہ نیب ہے یہ تو کوئی چیز نہیں۔ جو ہم نے دور دیکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح آصف علی زرداری کو قید رکھا گیا اور کس طرح بے نظیر بھٹو کے پیچھے پوری ریاست پنجے جھاڑ کے پڑی ہوئی تھی، پیچھے کون تھا؟ نواز شریف صاحب۔ اور پھر نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں غدار کون کتاب میں کہ جی کہ وہ تو ایجنسیاں کرتی تھیں، ہم نے تو کوئی ان کے خلاف بنایا ہی نہیں، تو آپ ایجنسیوں کے مطلب اب عمران خان بھی کل کو یہی کہیں گے وہ تو ایجنسیاں کرتی تھی، وہ تو پہلے ہی اعلان کر رہے ہیں میں تو بڑا خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو میں جو کریکٹر ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیاں جب وقت ہوتا ہے تو یہ اقتدار کے مزے لے رہی ہوتی ہیں، اور جو نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کے اصل میں ان کے دشمنوں کو گھات لگا رہی ہوتی ہیں، یا ان کے دشمنوں کو ان کی وچ ہنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہی ہوتی ہیں، ان کو سبق سکھا رہی ہوتی ہیں، اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ پھر یہ سب ایک ٹرک کے اوپر سوار ہو کے پھر نعرے لگاتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور پھر ہر طرح کا نعرہ لگتا ہے یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور۔ لیکن بے نظیر بھٹو نے نواز شریف اینڈ فیملی کے خلاف اس طرح کر کے اسٹیٹ کی پاور استعمال نہیں کی۔ یہ کریڈٹ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو جاتا ہے۔ اور پھر جو ان محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد یعنی کہ پرویز مشرف صاحب کے بعد جو دور آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ایک بھی پولیٹیکل وکٹم نہیں تھا ان کے دور میں، ایک پولیٹیکل وکٹم نہیں تھا، ایک سیاسی قیدی نہیں تھا۔ تو میں اسد منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں بیسیکلی اسد منیر صاحب کو بھی سبق سکھانا مقصود تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ میرے ایک بہت بزرگ اور بڑے قریبی اور بڑے وہ جو کہتے ہیں نا میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، وہ اسد منیر صاحب کے وہ صحافی ہیں، اسد منیر صاحب کے وہ بہت کلوز فرینڈز میں سے ایک تھے وہ۔ اور جس دن یہ اسد منیر صاحب نے اپنی جان دی ہے، خودکشی کی ہے، شریف آدمی کیا کرے یار؟ ویسے تو اللہ کے کاغذوں میں بھی یہ حرام ہے اور دنیا کے قانون میں بھی حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں احتجاجاً بھی کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرے، اسد منیر صاحب کی بخشش فرمائے، کیونکہ انہوں نے کسی شوق میں نہیں دی جان، اور انہوں نے ایک ریاست کے ہاتھوں مجبور ہو کے جان دی ہے۔ اور وہ پیچھے اصل کہانی کیا تھی، یہ انہوں نے گاہے بگاہے اپنے جو وہ قریبی دوست ہیں جو جن کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے بہت، وہ جس دن انہوں نے خودکشی کی ہے اس دن میں اور وہ لاہور میں اکٹھے تھے، اور جب وہ خبر آئی ہے تو وہ چونکہ بڑے قریبی دوست تھے وہ ٹوٹ کے رہ گئے، اور نہ وہ ان کی بیٹی سے بات کر سکے، نہ وہ ان کی اہلیہ سے بات کر سکے، ان کے گھر کے ان کے وہ خالد منیر ان کے بھائی ہیں ان سے بات کر سکے، کیونکہ وہ ان کا اپنا بڑا لاس تھا، ان کے قریبی دوست تھے۔ تو پھر وہ میں دل جوئی کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ ایک فوجی مطلب خودکشی کر لے گا، ہار مان جائے گا، میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ والی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بندہ اپنے نزئی بیان میں بھی نہیں بتا سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں بھی جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے نہیں بتا سکتا، کیونکہ اسد منیر نے یہ والی بات نہیں بتائی تو میں کیا بتاؤں۔ ان پر اصل پریشر کیا تھا؟ ان پر اصل پریشر یہ تھا، یہ میں جسارت کرنے لگا ہوں آج بتانے کی، کہ ان کی بیٹی ہیں ایک مینا، ان کی وہ جس طرح بالکل آپ ڈٹو کاپی سمجھ لیں اب نظریات اور خیالات میں شیریں مزاری صاحبہ کی جس طرح بیٹی ہیں ایمان مزاری حاضر، وہ اپنی ماں ان کی اس وقت یعنی پچھلے 3 سال سے وفاقی وزیر ہیں، اور پھر انسانی حقوق سے متعلقہ ان کی وزارت ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی والدہ کی پارٹی، اپنی والدہ کی حکومت جو ہے اس کو بہت ٹف ٹائم دیتی ہیں، اصولی بات کرتی ہیں، اور وہ بندہ جو اٹھایا جاتا ہے وہ اس کی وکیل ہوتی ہیں۔ ابھی وہ بلوچستان والوں کے بلوچی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کے وہ اس میں پروٹیسٹ میں تھی، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ آج کل کی بات ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ
مینا جو ہیں ان کے والد تو خیر شیریں مزاری یا ایمان حاضر والا تو معاملہ نہیں تھا، ان کے والد بھی اعزاز منش آدمی تھے وہ، اور اپنی بیٹیوں کی پرورش انہوں نے بالکل ایک جس طرح ہوتا ہے ایک صحیح باپ، ایک صحیح مسلمان باپ جو اس طرح لیکن لبرل، اس طرح انہوں نے بیٹی کی محبت کی، کیونکہ ہمیں تو حکم ہے نا کہ جی کہ بیٹی کی جس نے بیٹی کی پرورش جو ہے وہ بڑے جس کو کہتے ہیں محبت سے کی، وہ بخشا گیا، اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا آخرت میں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو انہوں نے بڑی لاڑ کے ساتھ بیٹیوں کو پالا اور بڑی آزادی ان کو دے رکھی، اور سوچنے کی آزادی، فکر کی آزادی، بات کرنے کی آزادی۔ تو مینا جو ہیں وہ اینٹی آپ کہہ لیں کہ وہ مظالم کے خلاف بولتی ہیں، اور آپ ان کا ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ایکٹیویٹیز اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جتنے غدار ہیں، جتنے غدار یہ ہمارے محب وطن جتنوں کو بھی غدار کہتے ہیں، ہمارے خصوصاً جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ چھوٹی سی بات کرنے والوں کو بھی غدار کہہ دیتا، کیونکہ ان کے مفادات کے اوپر زک پہنچتی ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ لاپتہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، یہ اسد طور کو کیوں اٹھا لیا گیا، کیوں مارا گیا اس کو، مطیع اللہ جان کو، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ سوال کرنے والے لوگ ہیں۔ تو پریشر ان پہ یہ تھا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ تو وہ جو دھمکیاں ملتی تھیں تو وہ دھمکیاں وہ شیئر نہیں کرتے تھے ماں سوائے اپنے کسی بہت قریبی دوست کے علاوہ، تو یہ بھی وہ ان کو اسی ضمن میں لگتا تھا کہ جی کہ وہ کیس جو ہے وہ بڑا اتنا غیر جاندار کیس، فیبریکیٹڈ کیس کہ جس کو نیب عدالت یعنی کہ پہلی عدالت نے اڑا کے رکھ دیا، 3 سال لگے اور ایک جان کی قیمت لگی اسد منیر سے، ایک بے گناہ کی جان۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ریاست جب ظلم کرنے پہ آتی ہے تو بڑا ظلم کرتی ہے۔ ریاست کے یہ ٹولز ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا حضور والا، یہ نیب اور FIA جس طرح کے ادارے ہیں یہ ٹول ہیں ریاست کے، یہ اعلی کار بنتے ہیں ریاست کے ظلم کے لیے، جبر کے لیے، تشدد کے لیے اور عزتوں کو اچھالنے کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جسٹس مقبول باقر اور جسٹس عالم میاں جسٹس مظہر عالم میاں خیل، یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے خواجہ برادران یعنی کہ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق صاحب کی ضمانت کا جو فیصلہ لکھا، اس میں یہ ساری باتیں لکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں نیب اور نیب جیسے ادارے لوگوں کے بازو مروڑنے کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے، سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے یہ اس طرح کے ادارے بنائے جاتے ہیں، اور یہ ظلم ہے، لیکن کسی کے کان کے اوپر جوں نہیں رکی، کیونکہ ریاست کا مفاد ہی اسی میں ہے۔ آج نہیں تو کل کوئی اور پارٹی میں توڑ پھوڑ چاہیے حضور، آج نہیں تو کل PTI میں توڑ پھوڑ کرنی پڑنی ہے ہمیں۔ تو یہ ظلم ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ جانے دے رہے ہیں، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر وہ چیمپئن جو چیف جسٹس تھے جن کے نام انہوں نے خط لکھا، ان کی بھی جو وہ ایک جج والی غیرت ہوتی ہے وہ جاگی نہیں، انہوں نے بھی بس ایک انکوائری رپورٹ نیب سے منگوا کے تو کپ معاملہ کیوں؟ کیونکہ پائے نام مکے نے پارٹیاں نال، وہ جو بھائی تھے آصف سعید کھوسا صاحب ہوں، ہمارے تو قسمتوں میں پتہ نہیں کس طرح کے لکھے گئے ہیں عہدیدار، مطلب کوئی مولوی تمیز الدین کو اڑا کے رکھ دیتا ہے جسٹس منیر، اور یہ جسٹس منیر کی آل اولاد چلی آ رہی ہے جس کا پاکستان کے عوام، پاکستان کے دستور، پاکستان کے عوام کی امنگوں اور ان کے حقوق کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی سابقہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ظلم ہوا ہے۔ اب اس ظلم کا مداوع مطلب یہ کہہ دینا کہ جی وہ بے گناہ بری ہو گئے ہیں، تو یار وہ جو جان گئی ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا ازالہ صرف ایک ہی صورت ہو سکتا ہے کہ نیب جیسے ادارے بند کر دیے جائیں، اور یہ سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے اپنا تو پلو بچانے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں بچ پائیں گے۔ انہوں نے اپنے وہ قانونی کر لی ہے نا جی، اس دور سے اس دور تک وہ ترمیم کر لی کہ جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کو ان کے کسی فیصلے کے اوپر نہیں پکڑا جائے گا، آپ پکڑے جائیں گے، یہ پکڑے جانا ہے، اور یہ عدلے کا بدلہ چلتا رہے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ادھر اعلان کر دیا ہے اب ہم احتساب کر کے دکھائیں گے۔ اگر تو احتساب اسی طرح ہی ہونا ہے پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو چلتے میں آیا، تو چلتے میں آیا، ایک کچھ یکلا تو دوجی مکی تیار، یہی ہوتا رہنا ہے۔ تو یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے ریاستی مشینری کے حوالے کرنے ہیں، یا پھر کوئی اصول قانون کے مطابق کوئی کام ہونا ہے پاکستان میں۔ ابھی تک تو نہیں ہو رہا، ابھی تک تو یہ ہے کہ نیب کے ذریعے اپنی مرضی کے آپ نے کام لینے ہیں، وہ FIO پیکا شیکا کیا ہے یار، یہ ظلم ہے، جبر ہے۔ بہرحال
اب اس پہ کیا اس پر شرم ہی دلائی جا سکتی ہے، اور وہ آتی نہیں ہمیں. ہم جو ہے نا وہ بستی پروف ہیں، شرم پروف ہیں. دوسری خبر جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی کہ آج وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے اور دیگر جو سیکیورٹی سے متعلقہ شخصیات ہوتی ہیں، جس میں تمام ایجنسیز ہوتی ہیں، ISI بھی ہوگی، FIA بھی ہوگی، مطلب وہ IB بھی ہوگی، سارے لوگ ہوں گے. لیکن جو اعلامیے کے مطابق اس اجلاس میں قومی سلامتی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور کیا کہتے ہیں کہ جی کہ اس طرح کے کام کے اور دنیا میں خطے میں بدلتی ہوئی عالمی تیزی کی صورتحال پر غور کیا گیا. سارا ہے میرے ہاتھ دیکھو، ایک مہربانی یہ فرمائیں کہ 24 سال بعد جو ہے وہ پاکستان میں ایک آسٹریلیا کی ایک انٹرنیشنل ٹیم آ رہی ہے. پہلے نیوزی لینڈ ٹیم آئی تھی. محض بیان بازی سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں گورنر راج لگایا. سلمان تسیر صاحب جو تھے، ان کی اہلیت اتنی نہیں تھی، کیپیبلٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے صوبے کو سنبھال سکتے. نتیجہ تن یہ ہوا کہ سری لنکن ٹیم جو تھی اس کی وہ فول پروف انتظامات نہیں بنے، جن کی ذمہ داری تھی کہ اس کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. وہ پولیس کے بڑے افسران گھروں میں سوئے پڑے رہے، اور قربان جائیں شہباز شریف صاحب کے کہ جب وہ آئے انہوں نے تمغے دے دیے. اور جو کن کو جو ذمہ داران تھے سیکیورٹی کے، سری لنکن ٹیم کی سیکیورٹی کے، ان کو نہ کسی ایک کو نہیں پوچھا، کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوا، کوئی نوکری سے نہیں گیا. تو یہ 2 نمبریاں ہیں جو ریاست کے ساتھ پولیٹیکل مشینریاں مل کے کرتی ہیں. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے، میں سادہ الفاظ میں اگر کہوں کہ خان صاحب یہ تحریک عدم اعتماد پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی، اور یہ پتہ نہیں کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اپنے اوسان جو ہیں وہ بحال کریں، اوسان جو ہیں وہ باختہ نہ ہوں، آپ اوسان بحال کریں اور اس پر بھی غور کر لیں. یہ آسٹریلیا کی جو ٹیم آ رہی ہے اس کو کوئی فول پروف نظام دے دیں، کوئی سیکیورٹی دے دیں. دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہ انڈیا کی ایک ویب سائٹ کو پکڑ کر بے نقاب کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ آسٹریلیا ٹیم مطلب وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. سر اس طرح نہیں ہوتا. کام کرنے پڑتے ہیں. کوئی بلائیں لوگوں کو، بیٹھیں ان کے ساتھ، ویزیبلی نظر آئے کہ یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ بھی نہ ہو کہ جی کہ اب ٹیم آئی ہے تو چلو بس وہ دیواریں کھڑی کر دیں اور جناب اور پاکستانیوں کی زندگی جرین کر دیں. کوئی سمارٹ جس کو کہتے ہیں نا سیکیورٹی، اس طرف جائیں، انویزیبل سیکیورٹی کی طرف جائیں، اور ضرور جائیں. یہ اپنی جو ہے نا کرسی اس کو بچانے کے نا ادھر ادھر دیکھنے کے، ہاتھ پاؤں مارنے کے بجائے جو وزیر اعظم کا کام ہے وہ کام کریں. ادروائز یہ ہوگا کہ اگر کل کلاں کو اللہ رحم کرے TTP والے بڑے وہ اندر گھس آئے تھے، طالبان بھی اندر گھس آئے تھے، یہ وہ کیا ہے جی چمن بارڈر کے اوپر، تو TTP آپ نے وہ چھوڑ کے کوئی 60-70 بندے جو چھوڑے ہیں، اس کے باوجود ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو براہ مہربانی TTP کو بھی ذہن میں رکھیں. آپ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. میں جانتا ہوں آپ ان کی A ٹیم B ٹیم آپ کے اوپر اس طرح کے بھی الزامات لگتے ہیں. آپ کو طالبان خان بھی کہا جاتا رہا ہے. اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ والا کوئی سیکیورٹی بریچ ہوئی، اگر آسٹریلین ٹیم کے اوپر کوئی ہینکی بینکی ہوگی خاک میں بدہن، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، تو آپ نہیں بچتے. پتہ نہیں یہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے آپ کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے گڑبڑ ہو گیا تو پھر آپ نہیں بچتے. کیونکہ TTP والوں نے کرنی ہے، یا پھر کسی نے بھی کرنی ہے. وہ انڈیا نے ناراض بلوچوں کے ذریعے اٹیک کروانا ہے، یا کوئی کرائے کے قاتل لے کے آنے ہیں، یا TTP کو استعمال کیا جانا ہے، یا TTP نے کچھ کرنا ہے. سر ذمہ داری آپ کی ہے. آپ نہیں بچیں گے. اگر آپ کی نے تھوڑی سی بھی کوئی چوک ہوگی نا آپ سے، آپ بچنے والے نہیں. اس پر غور کر لیں. اور یہ جو ہے نا فنکاریاں کہ میں آرمی چیف کو بلا کے ذرا ہنس کے دکھاؤں گا تو مان جان گے، تو کوئی رستہ نکل آئے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سر اپنا کام کرو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.